Hi, friends. Welcome back to another session of podcast by Gulshan. And today we have a beautiful family and the most amazing mom. Her name is Hanifa. She's somebody I really look up to. And no, Nadeem, it's true. I really look up to your mother. And she's the most inspiring human being. And we are going to do this session in Urdu and English. I don't know if I speak Urdu, but Hindi and so because Hanifa is very comfortable with that. Yes. And whenever we have our conversations, we're always talking in Urdu. Yes. So yeah, so let's begin, Hanifa. Thank you so much for being here. Thank you for inviting me, Gulshan. And Nadeem, thank you for being here as well. Yeah, we are going to introduce Nadeem a little later. So right now we'll just be talking to Hanifa. So Hanifa, I just know a little bit about your early days. So tell me, you came here as a young bride and tell me all about that. कैसे हुआ? गुलशन एक्चुअली हम लोग फर्स्ट कज़न्स हैं, मी एंड माई हस्बैंड, और ही इज़ एन इंडियन. he was living in India whole life. Then he came to Dubai and then he came to visit his sister in Pakistan. And then we all met like family get together and all. And then they proposed and जैसे होता है हमेशा, it happened. After शादी के 6 महीने के बाद I came to Dubai. So how old were you? 18 years. I was 18. 18. हाँ. And you didn't know anything about moving away from family and कुछ भी नहीं एक पता था. फैंटेसी के जैसा कि हाँ शादी हो गई, अब दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ बड़ी अच्छी होने वाली है. लाइफ थी भी अच्छी, अभी भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ बहुत अच्छा था. जब मैं यहाँ पे आई, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे. हम लोग के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत खुश थे. ही वॉज़ अ वेरी नाइस पर्सन, यू नो हिम. और बहुत प्यार करने वाला शौहर, बहुत ख्याल रखने वाला. मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, कुकिंग नहीं आती थी, हर चीज़ में मेरा साथ देते थे और कभी मुझे नहीं बोले कि ये क्यों नहीं आता. बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी. फिर जब नदीम हुआ उस वक्त भी मुझे नहीं इतना पता चला कि कुछ है, बट मैं देखती थी कि इसको डॉक्टर्स ने आँखों पे कुछ पेशानी पे कुछ ऐसे बांध के रखे हैं. तो फिर मैंने पूछा कि आप लोगों ने इसको यहाँ पे ये पट्टी क्यों बांधा हुआ है, एक स्कार्फ के जैसा. तो उन्होंने कहा कि बाल बहुत गिर रहे हैं और वो आँख में जा रहे हैं. और इतने ज़्यादा वो बाल गिरते थे कि जब हम घर भी आ गए तो जब हम इसको उठाते थे गोद में तो पूरा तकिया इसका बालों से भरा हुआ होता था. और विद इन 40 डेज़ वो पूरे बाल ख़त्म हो गए और बाय इटसेल्फ. बट डॉक्टर्स ने बताया उसी आपको? वक्त बता दिया था ही हैज़ एलोपेशिया. ओके. उन्होंने बता दिए थे. मगर फिर जैसे So no eyebrows, no eyelashes, बिल्कुल नहीं, nothing. बिल्कुल नहीं. और मुझे किसी भी चीज़ का कोई मतलब अवेयरनेस ही नहीं थी कि कुछ लेकिन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है. माइलस्टोन सारे थे वो नहीं. बैठा 6 महीने नहीं थे माइलस्टोन क्रॉलिंग से. नहीं, क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे पाकिस्तान में किए. तो मेरी बहन ने देखते ही कहा कि तुम इसको गोद में उठा के लाई हो, ये चलता क्यों नहीं है, ये क्रॉल क्यों नहीं करता है. तो मैंने कहा करेगा, मतलब मुझे जब भी कुछ नहीं हुआ. लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉस को भी, मेरे सासू ससुर दोनों यहीं पे थे दुबई में, उनको अंदाज़ा था. और मेरे शौहर ने वहाँ पे मेरी बहनों को सब बोले थे, मेरी अम्मी को, कि वहाँ पे चेक कराओ और देखो कि क्या है. एंड देन वहाँ पे इसका ये सब शुरू हुआ, इलाज वगैरह. हम वापस आए तो यहाँ पे इसकी फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट हुई और मुझे लगने लगा कि अब लाइफ जो है ना बहुत ही मुश्किल हो गई है. लेकिन एक ही चीज़ मेरे जहन में थी, क्योंकि मेरे ऊपर कभी घर की ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं डाला. मेरे सास ससुर कहते थे सिर्फ बच्चे को देखो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये बच्चा है. और मेरे शौहर भी कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बोले कि ये इस टाइम पे क्यों नहीं हुआ, ये इस टाइम पे क्यों नहीं. वो सिर्फ एक बात कहते थे, बच्चे के मामले में नेग्लिजेंस होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बाकी सब ठीक है.
تو میرا فوکس صرف ندیم تھا. ماشاء اللہ ندیم چل پڑا. اور آپ کتنے سال کے تھے تب؟ میں 20 ایئرس کی ہو گئی جب تک. 21 اور اس میں یہ سارا کچھ ہو گیا. You also didn't know. اور کبھی بھی ملی تھی اسپیشل نیڈس کے ساتھ؟ نہیں، ہمارا کبھی بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوا کسی اسپیشل نیڈ سے. تو مجھے وہ والی اویئرنیس ابھی تک بھی نہیں آئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے آگے. نہیں چلا تو اب خوف تو نہیں فزیوتھراپی تھا؟ نہیں، ویسا کچھ نہیں. ایک چڑچڑاپن، ایک فرسٹریشن کہ باہر جاؤ تو کوئی پوچھے. جو میرا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کہ میں جبھی بھی باہر نکلتی تو کوئی بھی مجھے روک کے پوچھتا آپ کے بچے کو کیا ہوا. کیونکہ ندیم کے فیس سے پتہ چلتا تھا، مجھے نہیں پتہ چلتا تھا لیکن لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کچھ ہے. تو میں کہتی تھی کیا ہوا، مطلب کیا ہوا. پارک جانا چھوڑ دی، کہیں باہر جانا چھوڑ دیے. پھر جب ندیم چلنے لگا، کیونکہ امبیرسمنٹ ہوتا تھا کہ ہر کوئی پوچھتا تھا. اور میں لڑائی کرتی تھی، جب بھی گھر آتی تھی لڑائی جھگڑا کر کے آتی تھی. پھر میں نے سوچی باہر جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ ہمارے جو فیملی گیٹ ٹوگیدرس تھے، ہم لوگ مل کے آئی لینڈ چلے جاتے تھے سارا دن. وہ سب ندیم جب چلنے لگا تو ندیم اتنا ہائپر تھا کہ صرف چلتا رہتا تھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا. تو ہم سینڈ ڈیونز وغیرہ میں سب جاتے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ میری اور میرے شوہر کی بہت لڑائی ہو گئی. میں نے کہا میں بھاگ بھاگ کے تھک گئی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا بھی نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مجھے تو بیٹھنے ملتا نہیں میرے فرینڈس کے ساتھ، صرف بھاگتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ. وہاں سے ہم نے چھوڑ دیے باہر جانا. پھر نیلوفر پیدا ہوئی. نیلوفر کا بھی سیم سمٹمس. بٹ کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ یہ جینیٹک ہو سکتا ہے، آپ کچھ ٹیسٹ کروائیں؟ کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا ایسا، کچھ بھی نہیں. بلکہ جب تک ہم اجمان میں کرتے رہے کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلا. پھر اجمان کے ایک ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ آپ دبئی جاؤ. پھر راشد ہاسپٹل جب ہم گئے وہاں سے ایکچولی اس کا سب ٹریک پہ آنا شروع ہوا. پھر جب نیلوفر پیدا ہوئی سب سمجھ میں تو آ گیا تھا، تو ہم نے بنا ٹائم ویسٹ کیے اس پہ کام کرنا شروع کیا. کیونکہ دونوں کے فلیٹ فیٹ تھے. جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا اس کا بھی فلیٹ فیٹ ہے، ہم نے اسی وقت اس کے شوز بنا لیے. ندیم کے لیے ہم نے 2 سال کے بعد بنائے، اس کے لیے ہم نے 6 مہینے میں بنا لیے. اور پھر اسی طرح جیسے جیسے ہم کو پتہ تھا اسپیچ میں اس کو کرنا ہے، ہم کو فزیو کروانا ہے. 1 سال میں نیلوفر کھڑی ہو گئی. مائل اسٹون اس کے بھی تھے سلو بٹ اتنا زیادہ نہیں. اور اسپیچ اس کی 2 سال میں بولی ہے. نیلوفر بول پڑی. پھر بھی ندیم 4 سال میں بولا. اور نیلوفر کے لیے اسپیچ کے لیے ہمیں اتنا کام بھی نہیں کرنا پڑا. تب آپ ٹوٹ گئے تھے دیٹ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، 2 بچے دے ہیں. ڈیڈ یو ایور کویسچن اللہ؟ نہیں، میں نے نہیں بولا کبھی بھی. میرا ایمان تو شروع سے مضبوط ہے الحمدللہ. اور مجھے صرف لوگوں سے ہی پریشانی ہوتی تھی. مجھے اللہ سے کبھی شکوہ نہیں ہوا، مجھے لوگوں سے پریشانی ہوتی کہ تھی. مجھے نارمل بچہ ایک کیوں نہیں دیا؟ نہیں مجھے کبھی آج تک بھی مجھے یقین، ابھی وین یو آر ٹیلنگ می دس مجھے سمجھ آ رہا ہے. ادروائز مجھے خیال نہیں آیا. کیونکہ دیکھو گلشن، ہمیں پتہ ہے جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، ٹھیک ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے، ساری دنیا مل کے تمہارا بھلا کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مل کے تمہارا بھلا کرنا چاہے یا تمہاری برائی کرنا چاہے، اور سارے لوگ مل کے اس برائی کو روکنا چاہے، نہیں روک سکتے. اور جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ تمہیں مل کے رہے گا. تو جب اللہ پہ اتنا توکل ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملے گا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی یا نیگیٹو سوچنے کی ضرورت نو، نہیں. بٹ کویسچن کرنے کی کیوں نہیں ہوا مجھے کبھی بھی. مجھے صرف یہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا ہے مجھے اس میں بیسٹ نکالنا ہے، پورا پوٹینشیل ان کا باہر نکالنا ہے. وہ میں کیا کروں، اس کے پاس جاؤں. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں، کوئی زیادہ فیسیلیٹیز نہیں. تو ہم کیسٹس لے کر آتے تھے. اس زمانے میں VCR تھا، کیسٹس لے کے آتے تھے. ہم دونوں بیٹھ کے دیکھتے تھے رات کو بچوں کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ہم نے اپنی لائف میں اتنے ماڈیفیکیشنز کیے. ہم نے اپنے گھر کی سیٹنگز، اپنے باتھ روم کی سیٹنگز، جو ہمیں لگتا تھا نا کہ جس میں بچوں کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی، وہ سب انہوں نے کیے. ان کے پاس بہت کم ریسورسز تھے، لیکن وہ مجھے کہتے تھے تم دیکھ کے آؤ اسکول میں کیسے کر رہے ہیں. میں آ کے بتاتی تھی ایسے کر رہے ہیں. پلمبر کو بلاتے، کارپینٹر کو بلاتے، ویسا ہی کرتے.
پھر جو اسکول میں ہو رہا ہے وہ گھر پہ ہو رہا ہے. تو اسکول والے بھی اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ آپ کے بچوں میں اتنی جلدی چینج کیسے آتا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اگر واقعی کرنا ہے نا بچوں کے لیے تو اسکول میں ڈال کے آپ چھوڑ مت دو. جو اسکول میں ہو رہا ہے وہ آپ گھر پہ کرو, رزلٹ آئے گا. اور when, okay, I'll come to the point, or you want to say نہیں, more? you tell me. No, when Nadeem was in Al-Noor, ہاں and when I met you ہاں in 2000, ہاں yeah, first anniversary of SFS, ہاں I'd written one poem I'd copied from somewhere, and Nilofer came and she just read it, ہاں and I remember falling in love with her that moment. And I said, who is she? And she was full of energy and so bubbly, and then she was everybody was crowding down, Nilofer, Nilofer, Nilofer. Pata nahi, like a bee she was. Everybody was, and everyone loved her. So that time Nilofer was not going to school. نہیں So only Nadeem جا رہا تھا. بالکل. اور میں بیچ میں ایک بات اور بھی بتاؤں, ہم لوگ, میں نے کہا نا کہ ہم چھوڑ دیے تھے جانا آنا ہر جگہ, کئی سال ہم نہیں گئے, for so many years we did not go. But would that make you چرچری and upset وہ and فرسٹریشن کہ میرا لائف کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ بس میں بالکل گھر کی ہو گئی, اور سب ہمارے گھر آتے تھے, تو اور ہر کام. کوئی ہمارے گھر آتا تھا, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پھر گھر میں اور میرے بچے پھر گھر میں. تو پھر ہم جب ایس ایف ایس میں آئے نا, وہ بھی زبردستی ہم لوگوں کو لے کر آئے کہ نہیں آؤ آؤ آؤ. میں نے کہا کیا کروں گی میں جا کے وہ سپورٹ گروپ میں, کیا کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جو میری لائف چینج ہوئی نا, وہاں سے بس میری لائف آئی بدل کے, میں اپنی لائف میں واپس آئی. ابھی بھی مجھے کوئی ملتا ہے نا کہ ہمارا بچہ چھوٹا ہے, بہت مشکل ہے, کیا کریں, میں کہتی ہوں کوئی سا سپورٹ گروپ جوائن کر لو, کیونکہ مجھے وہیں سے مدد ملی. جب میں نے, اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا گلشن, اس دنیا میں ایک ہوں جو کہ ایسی ہوں, باقی سب کی لائف کتنی نارمل ہے. بٹ جب یہاں پہ آئی تو دیکھا ہر کسی کے پاس ایسا ہی ہے, اور کسی کے پاس 4 بچے تھے. ہاں, اور سیویئر کیسز دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ میں تو بہت اچھی ہوں. اور پھر جیسے تم لوگوں نے مجھے انکریج کیا کہ اس کو ہیلپ کرو, اس کو ہیلپ کرو, تب مجھے لگا ارے میرے میں بھی کچھ پوٹینشیل ہے, مطلب میں بھی کچھ کر سکتی ہوں کیا. اس سے مجھے اور کانفیڈنس آیا. پھر جب میں گھر پہ آتی تھی, وہ مہینے میں ایک دفعہ شاید ہم لوگ کہیں ملتے تھے, جب میں گھر واپس آتی تھی تو میرے ہسبینڈ بولتے تھے کہ مطلب میں جب واپس آتی ہوں تو مجھ میں بہت انرجی ہوتی ہے, اور میں بچوں پہ اور اچھا کام مطلب ان کا ایک ہی لالچ تھا کہ بچوں پہ کام کرو. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کرنا شروع کیا ہر چیز میں, کہ اگر جیسے کوئی آتا بھی تھا تو اس کو پوچھتے تھے, پہلے مجھے پوچھتے تھے تم لوگ کی کوئی آؤٹنگ تو نہیں ہے, تو اس کو نہیں تو ہم منع کر دیں گے. اب ان کی, اور میں باہر نکلوں تو مجھے چھوٹا سا موبائل لے کے دے دیے تھے بعد میں, اس زمانے میں جیسے وہ نوکیا کی ملتے تھے, اور کارڈ اس میں ڈال کے پورا ریچارج کر کے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے نا پیمپر کر رہے ہیں بہت زیادہ, تو میں وہ بھی انجوائے کرتی تھی. مجھے لگا سپورٹ گروپ میں آنے سے میری لائف چینج ہو گئی. نو یو کین آسک. Because initially when you came, you were just running behind Nadeem. میرا Nadeem ہو, Nadeem ہو, and and I remember telling you, چھوڑ دو نا, آ جائے گا, چھوڑ دو. And you said, نہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے, وہ بھاگ جائے گا. ایسا بھاگنے دو, we are all there, he will come back. And just enjoy. And I know you wanted to just tell me to keep quiet and you don't understand anything. مجھے نا ایسا لگتا تھا کہ وہ جگہ ہم جہاں پہ بھی کرتے تھے اس وقت پہ وہ کلوز جگہ ہوتی تھی, اور تمہارے پاس والنٹیئرز بہت سارے ہوتے تھے, اور تم کسی والنٹیئر کو بولتی تھی ندیم کے اوپر نظر رکھنا. تو میں سوچتی تھی چلو یہ میرا بھی فری ٹائم ہے, میں بھی تھوڑا سا ریلیکس کر سکتی ہوں. اور ندیم کسی کے ساتھ بڑے آرام سے رہتا تھا. میں کہتی تھی مجھے اتنا بھگاتا ہے, ان کے ساتھ کتنے آرام سے رہتا ہے. پھر تم نے ایسے کر دی ہے. ایکچولی مجھے سپورٹ گروپ کی سب سے اچھی جو بات لگتی ہے تمہاری, تم کہتی ہو کہ پیرنٹس تھوڑا سا ریلیکس کر لو, اور تم بہت سارے والنٹیئرس بلاتی تھی. کبھی کبھی مجھے گھبراہٹ بھی ہوتی تھی, کتنے لوگ بلاتی ہو تم, تو تم کہتی تھی نہیں ہمیں ضرورت ہے. اور تم پیرنٹس کو بولتی تھیں کہ بچوں کو ان کے حوالے کرو, بیٹھو اور باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں
باتیں کرنے سے کیا ہوگا، مگر میری زندگی میں وہی بیسٹ رہا ہمیشہ، ابھی آج بھی. It's like therapy, na? And you're not talking about how miserable your life is. You're talking about some recipe, some Pakistani کچھ drama, بھی kuch bhi. کچھ بھی. Bakwas baat, ہاں but you're talking to a friend گلشن، who لوگوں کو understands. نہیں یقین آئے گا مگر میں کہتی ہوں ہم لوگ کے بڑے بڑے پرابلمس جو بچوں کے ہوتے تھے، ہم ایسے آپس میں بات کرتے تھے، کوئی دوسرا کہتا تھا ارے تمہیں نہیں پتا وہ تو یہ ہے، ہم کہتے تھے اتنے وقت سے پریشان ہیں اور ہو جاتا تھا. تو میں کہتی تھی ہماری باتیں کرنے سے ہمارے تو پرابلمس حل ہو جاتے ہیں، اور آج بھی ویسا ہی ہے. Exactly. We still do it. You and I talk so often. بالکل. I just tell you everything, and you tell me, and بالکل. sometimes we can give a solution, sometimes we can only give a hearing ear. اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. Just sometimes you don't want advice. You just want someone to listen to you ایگزیکٹلی. and say, oh, sorry, you're going through something like this. You just want that. نہیں چاہیے ایڈوائز ایسے کرو، وہ پلاؤ، یہ کرو. We don't want that. ایک بار میں باہر گئی تھی، وہاں سے میں نے تم کو فون کی تھی، میں کوئی سپر مارکیٹ گئی تھی اور وہاں پہ ندیم کے ساتھ کچھ بات ہو گئی تھی، تو تم نے کہا کہ تم ایسے کیسے آ گئیں، آواز نکالنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا میں آواز نکالوں؟ تو تم نے کہا پرومس می نیکسٹ ٹائم جاؤ گی اور کچھ ایسا ہوگا آواز نکال کے آؤ گی. میں نے کہا اچھا ہمت کرتی ہوں. پھر میرے میں اتنا کانفیڈنس آیا وہ کرتے کرتے کہ مجھے سمجھ آیا کہ یہ بچے ہماری ویکنیس نہیں ہیں، یہ تو اسٹرینتھ ہے ہماری، اور ہم یو اے ای میں رہ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہاں تو جو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اس گروپ نے مجھے بہت دیا، بہت دیا. حنیفہ جب ہم ملے تھے نا، تمہاری کمر ایسی تھی. ہاں لائک ہاں بالکل. میرے یہ 2 بچے، اینڈ دین شیرنی بن گئی. ہاں بالکل. That you will not speak about my child or any other child. I will protect you. You just became like that. And even the mothers around you, they all started looking up to you. Baji, aap bataएं. Baji, aap, and they were all listening to you. They all want to hear from you. And they call you Baji. After you, then they started calling me Baji. And they are listening. تم کو پتہ ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ فیملی کا ایوارڈ ملا ہمیں 2010 میں، ان لوگوں نے جب لاسٹ میں سب ہو گیا تو فائنل انٹرویو کے لیے بلایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یو ڈیزرو دس. کیونکہ مجھے ہمیشہ ایسا لگا گلشن کہ ایوارڈ لے کے مجھے کیا کرنا ہے، میرے بچے تھے، میں نے کام کیا. تم لوگ سب کہتے تھے کہ نہیں یو ڈیزرو اٹ، سب نے میرا ساتھ دیے، بٹ مجھے لاسٹ تک یہی لگتا تھا اپنے بچوں پہ کام کرنے کے لیے کون سا ایوارڈ چاہیے، تو مجھے کرنا ہی تھا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ میرے خیال میں اب جو بولتی ہوں تو 100 لوگ میری بات سنتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں صحیح بول رہی ہوں. اس چیز کو انہوں نے کوالیفائی کیا اور ویریفیکیشن کیا اس چیز کا، اور پھر اس کے بعد وہ ایوارڈ ملا ہم کو. تو یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جب ہم وہی ہے پہلے اپنے میں کانفیڈنس آنا چاہیے. کوئی ہو جو آپ کو کانفیڈنس دے. کانفیڈنس میرے میں خود نہیں آیا، ایس ایف ایس نے ہی مجھے دیا یہ کانفیڈنس، اور اس کے بعد میں اس قابل ہوئی، اور پھر لوگ جس طرح سے آئے، اور بہت اب میری لائف جیسی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہوں. اب جیسے ایک آپ کی لائف کا ایک گول ہوتا ہے نا، اب میری لائف کا گول یہی ہے. کوئی بھی مجھے کہیں سے بھی فون کرتا ہے نا کہ کسی نے ہمیں آپ کا نمبر دیا، میں پوچھتی نہیں کس نے دیا، کہاں سے ملا، فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی پوری مجھے بات سناتے ہیں، میں ان کو سب سے پہلے کہتی ہوں آپ کوئی سا بھی سپورٹ گروپ جوائن کیجیے، آپ ہمارے ساتھ آئیے. مجھے وہ اس کے بعد ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں، انفارمیشنز دے سکتے ہیں جو میں نے لیا اس سوسائٹی سے، اس گروپ سے، اب وہ مجھے واپس دینا ہے. They don't understand the importance of support group. They say, oh, but y'all are just having a party. بالکل. But it's not about that. We have seen what it does. Even when Nadeem, Niloufar were very young, Zara was only 2 years old. ہاں بالکل. And they've all grown up.
everybody's grown up in the support group, ہاں including my older daughter. ہاں You know, so much empathy, so much, you know, like Khushbu. بالکل Jab aayi thi, she was not confident either. She didn't know what she was doing. Today she's running the summer camp, ماشاء اللہ ہاں you know, بالکل because somebody believed in her and she started believing in herself. بالکل And she's not afraid now. First, she would call me in the night. Even now, a lot of calls I get. And she says, tomorrow's event has just been cancelled. I said, it's okay. When people are giving us for free, ہاں it's okay. Cancel, to cancel. We put it now. Sorry, it's cancelled. She's saying, but nah, you know, I said, nothing. It's not your fault. ایگزیکٹلی So, ایسے ہوتا ہے. And many times it happens. Last week, I was in India and I forgot completely that I had committed to the global village. ہاں ہاں And I couldn't go. So I put the whole thing on you and another volunteer, Savita, and I said, please, can you all go and arrange the global village? And it was so smooth. یس We didn't even have people to perform. یہاں وہاں سے کسی کو بھی بلا لیا کیا نا. ہو گیا And SFS performed. And the people who performed loved it. بالکل So I just feel that, you know, we shouldn't get scared about anything. And جو ہے سو ہے. اسی لیے ہم لوگ بھی ریلیکس رہتے ہیں نا گلشن، کیونکہ تمہاری طرف سے پریشر نہیں آتا، تو پھر ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم کر لیں گے. پریشر آئے تو پھر ایک مشکل ہوتی ہے کیسے کریں گے، لیکن آرام سے ہو جاتا ہے. And I depend so much on you, Hanifa. Thank I you, discuss Gulshan. everything, you know, جو بھی SFS, people don't even understand وہی ہے کہ ہمیں اتنے کالز آتے ہیں، اتنا زیادہ ہوتا ہے. You know, even the wish list, which this company code, ہاں ہاں every year they say, send us a wish list and we will give it to you. ہاں And then we sit, you sit and write everything. Then volunteer Zara sits and puts it all on Excel sheet. We verify everything. Then we give it to code. Then code gives everything. یس I mean, a lot of work goes in. You know, it's not only a support group where we just have parties. There's so much happening. یس And to see یہ سارے جو adults کام پہ لگ گئے ہیں, بالکل you know, there's so much that we're seeing there, improvement, بالکل you know. So Hanifa, in 2008, you called me one morning and you said, you were very calm. And you said, Gulshan, Nilofer is at home alone. Can you please speak to her? I'm taking Salim to the hospital. And I said, but what happened? You said he had a fall. And then that was it. I didn't hear back. Then you called back and I was talking to Nilofer and she said, no, my dad is not coming back. I said, no, he is. Don't say that. He is coming back. And she was really upset and she was crying. And then you called and you said, he's gone. And, you know, my heart just sang. I said, oh my God, what's going to happen to this family? But your strength in your faith, you said, kuch nahi hoga. I will be fine. And I said, where is she getting this strength from? You know, kahan se aa raha hai? There was not like you had some money in the finance hai. bank. You know, you said we need to, because I learned a lot about Islam from you. And you said before we bury him, we have to see that there's no death anywhere. So you went and asked everybody, or, you know, that was, he had not taken money from anybody. In fact, people came our home and they gave because وہ باقی تھے، کیونکہ ان کی دکان تھی تو وہ دکان سے سامان لیتے تھے اور مہینے کے آخر میں دیتے تھے، تو وہ لوگ پھر گھر آ کے دیے کہ ہم سلیم کو اتنا پیسہ باقی تھے. تو الٹا ہوا ہمارے ساتھ تو کہ لوگوں نے آ کے مجھے پیسہ دیے. But تب بھی you stood like a rock. گلشن، کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈریم دیکھی تھی. اس ڈریم میں ایک ورڈ تھا، وہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی. شاید بہت سے لوگوں کو تو میں یہ باتیں بتا بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے مجھے بولے کہ اس ورڈ کو لکھ لو، کیونکہ یہ عربک کا ورڈ ہے، ہمیں تو عربک آتی نہیں.
اگر یہ کوئی اردو کی چیز ہوتی تو میں سوچتی میں نے کبھی سوچا ہوگا وہ آ گیا. یہ تو عربک کا ورڈ تھا. میں نے ان سے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا لکھ لو, کسی سے کو پوچھیں گے ہم. اس کے ودن 15 days ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب ہم نے جس کو بھی پوچھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے رزق. رزق وہاں سے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جائے, جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکیں, وہاں سے آپ کو رزق ملے گا. اس کا یہ مطلب ہے. اب میں نے دل میں سوچی کہ ورڈ تو مجھے یہ نظر آیا قرآن میں, یہ خواب میں, اور اللہ تعالیٰ نے تو میرا وسیلہ ہی لے لیا. تو اب پھر میں نے کہا اب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. مگر پھر دین یو نو کہ کیسے اسکول سے پھر مجھے کال آئی اور کیسے سب کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اور وہ اس کے لیے ہمیں تیار کرتا جاتا ہے. اس اسکول میں والنٹریلی کام کرنا اور سلیم کا اتنی خوشی سے مجھے جانے دینا. انفیکٹ میں کبھی کبھی لیٹ آتی تھی اس اسکول سے. ان کی ایک عادت تھی, وہ کہتے تھے کہیں پہ بھی کام کرو پیسہ مت لینا. مجھے اس سے غصہ آتا تھا. میں کہتی تھی سب پیسے لیتے ہیں, میں کیوں نہیں لوں. تو کہتے تھے نہیں, کمٹمنٹ صرف اپنے بچوں کے ساتھ. پیسہ لیں گے مطلب کمٹمنٹ ہے. والنٹریلی جو کرنا ہے کرو, جہاں جانا ہے جاؤ, پیسہ نہیں لینا. تو ٹھیک ہے. دیر سے آتی تھی تو ہوٹل سے لنچ لا کے ٹیبل پہ تیار رکھتے تھے کہ میں اور بچے آئیں گے. اتنا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور مجھے ایک بات کہتے تھے کہ آئی ڈونٹ نو میں نام لے سکتی ہوں ہاں 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 آف کورس, کہ ڈاکٹر عائشہ کے لیے بولتے تھے کہ اگر عائشہ واز the ڈائریکٹر آف the منزل, director and the founder of Manzil School. Yeah, of course. تو کہتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عائشہ کی طرف سے کچھ بھی بچوں کے لیے آتی ہے کوئی فیسلٹی, بنا پوچھے یس بول دینا. اور پھر ان کو حالانکہ ایک ہی دفعہ ملے تھے, اور تم لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا تھا, افطاری پہ بھی بلاتے تھے تم لوگوں کو, اور بہت پسند کرتے تھے. اور عید تمہارے ہی گھر میں ہم مناتے تھے. ہاں, ان کو بہت پسند تھا. تو انفیکٹ وہ ان کو یہ والا ماحول بہت اچھا لگتا تھا. تو شاید وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوگا کہ یہیں اسی طرف اسے جانا ہے, اور یہیں سے اس کو سپورٹ ملے گی ساری. تم لوگوں کی کیسی بیک بون کی طرح میرے لیے سپورٹ رہی. اور پھر اس کے بعد جب I know you would ring up Zahir, my husband, and say, Zahir, how do I go to an ATM machine? And then میں بھی سنتی تھی کیونکہ مجھے بھی نہیں آتا تھا. Then he would say, Hanifa, press your number. ایسے کرو, ویسے کرو, now put the, and now you take your cash out. So then you would say, Zahir, بینک میں چیک کیسے لانا ہے. بالکل. And you know, I used to say, but you already told her, na? So he said, yeah, it's okay. How many ever times I have to tell her, I will. So I said, no, but make her independent. Tell her to go and do it alone. So, because otherwise you'll just keep relying, you know. I said, tell her, she can do it. He said, you go and do, you can do. ظہیر بہت بڑا کام اور بہت اچھے سے جو ہے نا, تو میری اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مدد کیا. اور یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مدد کوئی بھی نہیں کرتا, نہ تم نہ کوئی اور, اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کو اپرچونٹی دیتا ہے. اپرچونٹی آپ اویل کرو یا نہ کرو وہ آپ کے اوپر ہے. تم سب نے اپرچونٹی اویل کی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا. اور الحمدللہ میں نے اتنے سال اسکول میں کام کیا ڈگنیٹی کے ساتھ. مجھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھے مانگنے والا مت بنانا, مجھے چیریٹی نہیں چاہیے. جیسے ہم ہمیشہ دیتے رہے مجھے ویسی ہی لائن میں رکھنا, مجھے دوسری لائن میں مت بھیجنا. میں نے تمہیں کہا بھی تھا that if I go on the radio, if I go in the newspaper, I can get you a house. That was my dream at that time. That ایک تمہارا چھت ہو اپنے گھر کے لیے. And you said نہیں, ایسے مانگ کے نہیں چاہیے. ایسے تو میں کہا سو ابھی تک نہیں ہوا ہے. جب ان کی مرضی ہوگی تب ہوگا. I am happy. موسٹ امپورٹنٹ گلشن, اگر آپ خوش ہو تو سب ٹھیک ہے,
اور اگر آپ کے دل میں سکون ہی نہیں ہے، آپ کا اپنا ولا ہے، محل ہے آپ کا، آپ خوش نہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ اگر یو آپ نو دس کنٹینٹڈ ورڈ ہو. سکون، ہاں جب بھی تمہارے گھر ہاں ہم آتے تھے تب مجھے سکون ملتا تھا. That there was some vibration in that house. And then I remember once it was raining in Dubai, and we were talking, and I said, "यहाँ बारिश हो रही है and मट्टी की बास आ रही है. You know, it's so beautiful." ہاں And you said, "You enjoy." We are sitting on that dining table because the waters come into our ہاں ہاں house. ہاں I said, "Oh, I'm so sorry." And then you said, "You know, the beach में roof ہی نہیں تھا." نہیں، So you said, ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، ہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں. کمروں میں بھی پانی آتا تھا، ہاں. کچن میں پانی آتا تھا. And you said, اس میں کچھ بڑی بات نہیں ہے, we are used to it. ہاں I said, no. So immediately I called up a friend of ours. وہ کمپنی ہاں And I said, please, can you build a roof? ہاں He's saying, what kind of a question is that? ہوں Build a roof for who? ہوں I said, no, there's a house in Ajman, we need a ہاں roof. And then he came and he built سارا سامان اتنا آ گیا. بڑا ہاں سا. اور زبردست بنایا تھا ان لوگوں نے. And دور سے دکھتا تھا ہاں یہ حنیفہ کا گھر ہے. And then you told me that اتنا بڑا روف بنا دیا, ہاں اب ہم یہاں سے نکلیں گے تو کیا بالکل. ہوگا؟ ہاں ہاں ایسے تو دوسرا ول بی ہیپی, ہاں ول سے تھینک یو that at least water will not come. بالکل. And you know, people were all willing to help. جتنا you felt okay I can but for me to go on the radio and in the newspaper, that was not. So I didn't. And you know, when soon after Salim passed away, we didn't know about Iddat and that. ہاں ہاں So Zahir بھی ہمارے ساتھ اندر آ گیا تھا. ہوں And سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے, نہیں بھائی جان آپ نہیں جان. And you put your hand up and you said, یہ میرے بھائی ہیں, ہاں it's okay. ہاں And Zahir said, like, میں نے کیا کر دیا ہے. So you know, you saw him like a brother my own only. brother, yes. And silently, انہوں نے کبھی, you know, he never said anything. It was بالکل. very, very silently he did. ہاں And I think we are both lucky that we had such supportive husbands, you know, الحمد للہ. who allows, اچھا ہاں جاؤ ایسا ہاں ویس کرنا وہ ہے. فریڈم بہت بڑی چیز ہے. وہ بیوی کو وہ فریڈم دینا, میں ہسبینڈس کو بھی بولتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے بچوں میں چینج آئے, اپنی بیوی کو فریڈم دو, اس کو عزت دو, اس کو فریڈم دو. وہ دیکھو کتنا کام کرے گی آپ کے بچے کے ساتھ. I mean, جو بھی اجمان میں ہے, ہاں they are coming forward. بالکل And ماشاء اللہ. پہلے سب ہاں ہاں پیچھے تھے, بالکل اب نہیں, اب بالکل ہم یہ کام کریں گے, ہم یہ کریں ہاں گے, we will be the bus coordinator, بالکل. I will do this. ہاں Sumaira, you know, how much she does for ہاں everybody. بالکل. If anyone requires the card, I ہاں just say contact Sumaira. وہ بالکل. کرتی ہے, ہاں سب کو بتاتی ہے. پہلے کبھی ایسا سوچا نہیں نہیں تھا. تھا, you know. So when you empower, I think the mother, بہت فرق پڑتا ہے, بہت آگے تک بات جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اتنے سال کام کیا, اور اب 6 مہینے پہلے آئی ٹک ریٹائرمنٹ, بیکاز آئی فیلٹ ماشاء اللہ دونوں بچے اب کام پہ ہیں. نیلوفر جو ہے وہ بچے مطلب ایڈلٹس ہیں, adults. 40 اینڈ 43 Wow. ماشاء اللہ. نیلوفر بینک میں ہے, ندیم جمیرہ کرک سائڈ ہوٹل میں ہے. بوتھ آر سیٹلڈ اور ہاؤس ہولڈ بہت اچھا چلا رہے ہیں. That's good. تو اب میں نے ڈاکٹر عائشہ سے کہا کہ اب مجھے سیم پہلے والا چاہیے, کام کروں As a volunteer. ایز اے والنٹیئر, اور کمٹمنٹ بچوں کے ساتھ جتنا, کیونکہ میں احسان تو دے ہی نہیں سکتی کسی کا. جتنے لوگوں نے میرے لیے کیے میں ان کا احسان نہیں دے سکتی, لیکن میں سوسائٹی کو ضرور واپس دینا چاہتی ہوں. جو کچھ میں کر سکوں گی میں کروں گی, لیکن ڈیفینیٹلی میری بس فرسٹ پریورٹی میرے بچے ہی ہیں, ان کو میں نگلیکٹ کر کے دوسرا کام نہیں کر سکتی. تو میری صحت اچھی رہے گی, میں اچھی رہوں گی, تو میں کچھ کر پاؤں گی. تو what do you do for yourself? اب جو ہے مجھے شوق ہے
میں نے کچھ قرآن کے کورسز وغیرہ مجھے کرنا تھا، میں نے وہ شروع کی ہوں، ایک دو ختم کی ہوں، اور اب مجھے شوق ہے کہ میں قرآن کو ورسز بائی ورس یاد کروں بائی ہارٹ. واو. اس کے لیے اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کبھی کہ میں کر پاؤں گی. میں نے رمضان میں ایک کورس کی تھی جس میں تھا کہ آپ کوئی ایک ایسا کام کرو رمضان میں کہ آپ کو لگے وہ آپ نے کسی رمضان میں نہیں کیا اور اس میں کیا. تو اس میں میں نے سوچا ایسے کیا کام کروں، یہ کام بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایگزامپلز میں کوئی قرآن کا سورہ جو آپ نے پہلے یاد نہیں کیا تھا وہ اب یاد کیجیے. میں نے کہا کر کے دیکھتے ہیں، ہو گیا یاد. پھر اب مزہ بھی آنے لگا، رمضان بھی ختم ہو گیا، دوسرا بھی کر لی، اب تیسرے پہ ہوں الحمدللہ. تو مجھے لگتا ہے یہ اچیومنٹس، ان چیزوں میں مجھے بہت خوشی ملتی ہے. اور جب بچے آئیں تو میں جیسے سلیم کا تھا کہ جب بچے آئیں انرجی کے ساتھ ان کو ویلکم کرو. سوتے ہوئے تھکے ہوئے وہ نہیں چاہیے. بچے جائیں سو جاؤ، بچوں کے آنے سے پہلے اٹھو، اچھا سا ریڈی ہو کے بچوں کو ویلکم کرنے کے لیے دروازہ کھولو، پیار کرو، اور 5 منٹ بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ. سب چھوڑو، 5 منٹ بیٹھ جاؤ، جو بھی وہ بولیں سنو، کیونکہ وہ 5 منٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. It's true. اور اسی طرح صبح جانے کے ٹائم پہ جب بچے جا رہے ہیں وہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں سنو، اس کے بعد بھیجو. میں نے اتنے سال کیونکہ میں کام کرتی تھی بہت ساری چیزیں میں نے مس کی، اب میں وہ سب دوبارہ کر رہی ہوں. اچھے سے سنتی ہوں بچوں کی باتیں، اچھے سے حق کرتی ہوں، ان کو ویلکم کرتی ہوں. But Hanifa, I know that they are not always very healthy. کبھی دانت کی پرابلم، کبھی پیر کی پرابلم، کبھی اینڈ تب I mean we can't say anything to you. You are like crazy running from here. نہیں مجھے یہی ڈاکٹر، مجھے سرجری کروانا ہے، پتہ نہیں میں اینڈ تمہاری زندگی میں اگین somebody has come who's standing with you, supporting you so much. Please talk about Aisha because she deserves this and she just came into your life. تم نے ابھی کہا نا کہ وہ گھر کا جب روف ہوا، تم نے کہا کہ جو کوئی دوسرا آئے گا. کون آیا اس گھر میں؟ عائشہ's فیملی. دے شفٹڈ دیر. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جتنی اچھی چیزیں تھیں وہ سب ان کو ملی. تو وہ سب سے اچھی بات ہوئی. پھر جیسے تم نے کہا کہ بچوں کی ہیلتھ خراب ہوتی گئی عائشہ کے پاس، اور میں کہتی ہوں نا گلشن کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. But you didn't know Aisha at all. نہیں، عائشہ تو ہمارے سامنے کی بچی ہے، ہمارے نیبرز ہیں ہم لوگ. Okay. عائشہ کی امی حافظ قرآن ہے، اور نیلوفر نے انہی کے ساتھ قرآن پڑھی، انہی کے پاس جا کے. تو ہم جانتے تو تھے، دوستی تھی، بہت آنا جانا تھا. عائشہ بالکل جیسے اب تم بول رہی ہو، عائشہ ابھی بھی شائع ہے، یو نو ہر. لیکن جب عائشہ نے ڈرائیونگ لائسنس لیا نا، تو مجھے کہیں جانا ہو تو میں عائشہ کو بولوں تم مجھے لے کے جاؤ. ہاں آنٹی میں آپ کو لے جاؤں گی. کچھ بھی ہو آنٹی آپ میرے ساتھ بیٹھو میں آپ کو لے کے جاؤں گی. میں اتنا اس پہ ڈپینڈ کرنے لگی، اور میں ہمیشہ سے چاہتی تھی میں کسی پہ ڈپینڈ نہیں کروں، کہ مجھے کچھ بھی کرنا ہو تو میں کسی کی شکل دیکھوں کہ مجھے کچھ چاہیے، مجھے نہیں کرنا ہے وہ. بٹ میں ہمیشہ ایڈمٹ کرتی ہوں عائشہ کے سامنے کہ میں تم پہ ڈپینڈ ہوتی جا رہی ہوں. اور وہ مجھے ایسے مشورے دیتی ہے کہ میں سوچتی ہوں ارے میرا ذہن کیوں نہیں گیا ادھر. اور اس عمر میں ہاں ماشاء اللہ. اور ابھی بھی میں کل بہت پریشان تھی نیلوفر کے پاؤں کو لے کے، جیسے میں نے ابھی بتایا. اس نے مجھے بولی ایک ٹیسٹ ہے، وہ فل ان کا ایک پیکج چل رہا ہے، وہ کرواتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، میں آپ کو ابھی وہ سب بھیج رہی ہوں. میں نے کہا ارے میں اتنی دیر سے سوچ رہی تھی کیا کروں کیا کروں، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں. اور گلشن جیسے اب تو سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح کرتی ہے نا بچوں کے لیے، اور اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گریڈینس نہیں ہے، اس کو پیار صرف سے کرتے، پیار سے کرنا ہے، بچوں کے لیے کرنا ہے. اور اب اس کا ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ ہر اسپیشل بچے کے لیے کرتی ہے. اس کو باہر بھی کوئی نظر آ جائے، اس کے اسکول میں اس کو کوئی نظر آ جائے، اس کو مزہ آتا ہے، وہ انجوائے کرتی ہے ان بچوں کے ساتھ کام کرنا. اور وہ پھر ایک الگ ہی بات ہوتی ہے نا
ابھی ہم آتے ہوئے So you're blessed. ماشاء اللہ ابھی بھی ہم باہر 2-3 جگہوں سے ہوتے ہوئے آئے تو ندیم اور نیلوفر میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ندیم باہر نکل جاتا ہے نیلوفر رہ جاتی ہے. اب دونوں آج کل بہت گرنے لگے ہیں تو میں دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی. تو اب اس کے ساتھ جاؤں یا اس کے ساتھ جاؤں, تو یہ بچی مجھے فوراً آواز کر کے بول رہی ہے آپ نیلوفر کے ساتھ رہیں, میں باہر ہوں ندیم کے ساتھ. تو مجھے پتہ ہے کہ سیڑھیاں ہیں, ندیم ادھر ہے تو عائشہ دیکھ لے گی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جب ہم ایک اس پہ بھروسہ کرتے ہیں نا, ہمیشہ جب دنیا والوں پہ بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے حوالے کر دے گا. آپ کو دنیا پہ بھروسہ ہے, ٹھیک ہے دنیا کو دیکھو, لیکن اگر آپ اللہ سے خاموشی سے کہتے ہو کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے, صرف آپ ہیں, مجھے تو آپ پہ بھروسہ ہے, اللہ خود سے تو نیچے نہیں آئے گا, وہ آپ کے لیے لوگوں کو بھیجے گا. حنیفہ, ہم نے یہ بہت بار ڈسکشن کیا ہے تمہارے جانے کے بعد, and I keep saying, Hanifa, tell us. And you said, just آرام سے, it will all be taken care of. You have tremendous faith and you have made arrangements. And is that the message you want to give to all the parents, that leave it? مجھے قرآن بہت پسند ہے پڑھنا, اور جب سے میں نے اس کو ٹرانسلیشن کر کے پڑھنا شروع کی ہوں مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ابھی ہمارا ایک دوسرا گروپ ہے, اس میں میں قرآنک سٹوریز دے رہی ہوں. اس میں بھی میں نے یہی دی, کچھ کوٹس میں نے اس میں کیے قرآن کے, اور اس میں یہ ہے 2 لوگوں کا ذکر ہے جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو بھیج کے بچایا, پروفٹ کو بھیجا اور بچایا ان کو. ان کو نہیں بچایا, ان کے جو ریسورسز تھے نا وہ بچایا. ایک دیوار تھی جو کہ گرنے والی تھی, پروفٹ موسیٰ نے اس کو, ان کے ساتھ حضرت خضر تھے, انہوں نے دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کیا. پروفٹ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس پہ پیسے کیوں نہیں لیے, کچھ کھاتے پیتے انتظام کچھ ہو جاتا, اتنی بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے 2 بچوں کا خزانہ ہے, ٹریجر ہے ان کا, اور یہ بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں, بچے بہت چھوٹے ہیں, دیوار گر جائے گی, ٹریجر باہر آ جائے گا, سب لوگ کھا لیں گے. مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا, میں اپنی طرف سے کام نہیں کرتا, کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو. جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے یہ دیوار اپنے آپ گرے گی, خزانہ ظاہر ہوگا اور بچے لے لیں گے. اسی طرح کا ایک اور بھی قصہ تھا. تو میں نے اس میں یہی کہا جو مجھے اب کرنا ہے, مجھے نیک کام کرنا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا سودا اگر اللہ کے ساتھ ہے تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. بٹ بالکل خوف نہیں ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کائے کا خوف ہے, کیونکہ وہ اترے گا نہیں لیکن وہ کسی کو بھیجے گا. اس نے میرا اتنا بڑا وسیلہ لے لیا. جب سلیم کا انتقال ہوا تب مجھے یہ تھا اب میرا کیا ہوگا, نہ بچے کماتے نہ میں کماتی, صرف نیلوفر ایک کما رہی تھی اس ٹائم پہ, اور کیسے ہوگا, نہ میں کبھی باہر نکل کے ارن کری کوئی چیز, کچھ نہیں. ندیم تو بالکل نہیں ارن کر سکتا, اس کا کیا ہوگا, کیسے ہوا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. ایک آیت ہے, ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین, یہ میں پڑھتی ہوں. اس کا مطلب ہے تو جانتا ہے میرا کوئی نہیں ہے, تو جانتا ہے میں اکیلی ہوں, میرا کوئی وارث نہیں ہے, بس تو میرا وارث ہے. تو جب ایک دفعہ میں نے تم کو فون کیا تھا, ایک ہماری یجمان کی ممبر تھی, اس کو گاڑی چاہیے تھی, یاد ہے, اس کو 5,000 کی ضرورت تھی. تو میں نے تم سے کہا تھا کہ گلشن اس کو 5,000 اگر ابھی ہم دے دیں گے وہ ہم کو دیتی رہے گی بعد میں 500 کر کے, لیکن ابھی اس کی گاڑی ہو جائے گی تو وہ اپنی بچی کو راس الخیمہ چھوڑنے جا سکے گی روزانہ, ورنہ اس کی بچی کی جاب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور میں نے آخر میں تم سے کہا کہ مجھے اور کوئی نہیں نظر آیا, مجھے تم نظر آئیں, اور تم نے ہاں کرنے کے بعد مجھے کہا حنیفہ مجھے تمہارا لاسٹ والا جملہ تھا نا کہ مجھے اور کوئی نہیں ملا, مجھے اور کوئی نہیں نظر آیا, صرف تم ہی کر سکتی ہو, اور میں نے تم کو ہی بولا, تو اب مجھے لگا کہ مجھے ہی کرنا ہے. اس وقت میں نے سوچی اگر میں یہ اللہ کو بولوں ایسے, گلشن تو ایک بندی ہے, اگر وہ اتنا
اس چیز کا اثر لے سکتی ہے، تو میں اگر اللہ کو بولوں کوئی بھی نہیں ہے، بس تو، میں نے تم سے بہت ساری چیزیں سیکھی، بہت ساری چیزیں میں تم سے شیئر بھی کرتی ہوں. میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو کل گلشن نے بولا تھا، ایسے تو کل گلشن نے کہا تھا. تو بہت ساری اچھی چیزیں، اور یہ بلیسنگ ہے کہ میرے آس پاس اللہ نے اتنے اچھے لوگ رکھے ہیں، اور میرا ماننا یہی ہے کہ میں اچھے کام کروں گی، انشاءاللہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا. کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا اس کا کام ہے. میرا کام جتنا مجھے نظر آ رہا تھا وہ میں نے کیا، آگے جو اللہ کی مرضی ہوگی، لیکن انشاءاللہ سب لوگ دیکھیں گے کہ بہت اچھا ہوگا I know, انشاءاللہ. but you being a Pakistani, the children, Nadeem and Niloufar, I mean, they're adults, but they being Indian passport holders, and you're damn brave, I have to say. یہ جتنی چیزیں ہیں میں اللہ تعالیٰ کو وہی کہتی ہوں کہ آپ کو تو سب معلوم ہے، کوئی ہے جس کو یہ نہیں معلوم، کوئی ہے جس کو یہ نہیں معلوم، کسی کو یہ نہیں، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے. تو جب آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر اب میں کیا کروں؟ میں جتنا کر سکتی تھی، اور ہمیشہ کہتی ہوں آپ مجھے بتا دو کیا کروں، میں کر دوں گی، اس کے بعد آپ کا کام ہے. And you know, it's so nice to see the family going out on a holiday and really ماشاءاللہ. enjoying yourselves. You know, it was so nice to see that. ہاں. Every photo you sent me, I was smiling. You know, it was really nice. وہ بھی ہم عائشہ کی وجہ سے کر پائے. اللہ Yeah. تعالیٰ نے عائشہ کو ہی ہمارا وسیلہ بنایا. اس نے کہا ہاں میں آپ کے ساتھ چلوں گی، اور اس نے بہت ہر چیز میں ہمیں سپورٹ کیا، ہر چیز میں. وہ وہاں جا کے بھی جب ہم آذربائیجان گئے تو یہ وہاں جا کے بھی، چاہے ہم گاڑی میں بیٹھے رہتے، میں نے اس کو کئی دفعہ بولا تم جاؤ، جا کے دیکھو، اوپر تک جاؤ، کتنا پیار ہے. نہیں آنٹی، بچوں کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے. ہم پھر میں نے کہا چل ہم دونوں چلتے ہیں، لیکن نہیں. I just pray that however long your life is, you always find people like this, انشاءاللہ. you know, بالکل. and who will support, because you deserve it. You know, I haven't met a nicer, pure human being than you. Seriously. You know, الحمدللہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں، سب کو کہتی ہوں، اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ان دبئی، بٹ یو نو SFS, I'm going to hand it over to you, because I know for sure if anybody is trustworthy, if anyone can handle it, it's you. انشاءاللہ گلشن، اللہ کرے کہ میں کر پاؤں، کوشش پوری کروں گی 100%. انشاءاللہ. سب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، سب لوگ، you know, they see you as a messiah, that تم آئی ہو اینڈ ناؤ تم ہمارا مسئلہ کم کر دو گی. یہ تم کرتی ہو. الحمدللہ. میں نے جیسے تم کو پہلے بھی کہا، ہم لوگ بہت فارچونیٹ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں، ڈونرز بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وش لسٹ ہمارے پاس آتی ہے. تو ہم بہت لکی ہیں کہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں لوگ. Yeah. الحمدللہ. So I'm just going to bring in Niloufar. Yeah, Niloufar, please can you come? Okay. Now he will go. Okay, hi. We are back now with Niloufar. And Niloufar, can you please introduce yourself? Yes. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलोफर है. मैं एमरेज एनबीटी में काम करती हूँ. मेरा एक भाई है, वो जुमेला स्ट्राइक होटल में काम करता है एज ए लॉन्ड्री सेक्शन. So Niloufar, whenever I've asked you this question, you've always given me the same answer. So I'm going to ask in front of everybody today, who is the most beautiful girl in the world? I am the one the most beautiful in the world. And why do you think you're the most beautiful? मैं सबको हंसाती हूँ लोगों को. So Hasane say you have become the most beautiful girl. Yes. And I have to say thank you to you. کیونکہ you know in beginning میں SFS میں جب بھی کچھ شوز ہوتے تھے یا کچھ بھی ٹی وی والے آتے تھے اینڈ ان لوگ کہتے تھے پلیز کین یو ٹاک اباؤٹ SFS اینڈ آئی ووڈ جسٹ گیو دا مائک ٹو یو اینڈ دین یو نوٹس دیٹ اینڈ یو سیڈ گلشن تم کیوں نہیں بات کر رہی ہو؟ آئی سیڈ مجھ سے نہیں ہوتا ہے سب مائک پہ اینڈ کیمرا کے ساتھ اینڈ آئی ایم ویری نروس. اینڈ یو وین اینڈ اسٹوڈ بیہائنڈ دا کیمرا اینڈ یو سیڈ look at me, talk to me. And after that, I never had the fear. And today I'm doing podcasts. I don't have any, I love talking in public. Okay. So
It's all thanks to you. I learned from you. Thank you, Gulshan. No, thank you, Nilofer. Oh, you're welcome. And what do you do at NBD? In the MBD, I am counting possible slaves, making 29 bundles. Okay. And then somebody will come to take from me, and I will tell you, okay, just try to be alert because of me. So because I'm doing my work very hardly, I don't need to talk to anyone, and I don't want to be treated like a child. Exactly. You don't like to, you want to be respected like an adult. Yes, respected like adults. When the adults, if we are the bigger than them, we have to be adult. And but if somebody tell some, But if somebody is treating you like a child, you tell them, no, I'm not a child. I tell them, I'm not a child. Please, I want to be talk like an adult. Very good. Don't treat me like a baby. Fantastic. I I'm love not a that. baby. I'm not a child. I'm the adult. Treat me like adult. Give me Yeah. another work to do. So, are there other people with special needs in your department? we have lot of Vietnamese students Okay. like me, Luai, Hasha, Shasha. They all are working now. Even Shrenik, Nitin. They all are working. Now Nitin Mablani, he's working in Juzit Dumai. Shrenik, I don't know where he's working. Hasha, she's working in 10 feet. Shasha, she's working in HSBC. When we came for the Manzil students party, it was Manzil's birthday. 20th anniversary. 20th 20th anniversary. anniversary. Yeah, I was there. Yeah, even It was Gushin so was nice there. to see all of you. Yeah. And I'm so proud of all of you. You all started in SFS initially. You know, everybody was part of SFS. Then Yes. you all went to Manzil, you got trained there. And then it's amazing to see how far you've grown. Right? Yes. You remember the first parties we used to have, picnics? In whose house did we have it? We were having the first SFS party in Jeru's auntie's house. So, who is Jaru? Jeru is Gushin's auntie's friend. And especially Jeru, she loves us. She loves you. Yes. And she loves to make cakes for us. Yeah. When was the last time you've eaten a cake now? It's been a while. We have to tell her, Jaru, I need the cake. Jeru auntie, we want a cake. Please invite us in your new So, house. Nilofer, are you always like this, happy and bubbly? या तुम्हें भी कभी दुख होता है, तुम रोती हो, कभी ऐसे होता है? कभी कभार मैं रोती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के सामने रोती हूँ. किसी के सामने नहीं. किसी के सामने नहीं होती. नहीं. And how do you change your mood when you're feeling sad? कभी अगर मैं सैड हो जाऊँ गाइस, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ. Oh, कुछ भी, अगर मैं मूवीज देखूं या कुछ पोएम्स देखूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब रोना आएगा. लेकिन मैं रोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पोएम करना मुझे अच्छा लगता है. और गुस्सा आता है? गुस्सा तो मुझे कभी नहीं आता. मुझे सिखाओ. लेकिन अगर कोई गुस्सा कर दे भी, तो हमें शांति से रहना होता है. वापस बोलती नहीं हो कुछ भी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती. लड़ाई हो या कुछ भी हो, मैं इग्नोर करती हूँ. लेकिन जैसे मम्मा है, वो मुझे बोलेगी कि नीलोफर, मैं तुमको कहा था ना, मुझसे डांट के मत नहीं बात करना. मैंने कहा डांटी तुमको, मैं कोई ऐसी हूँ कि मैं डांट के बात करूँ. तुम्हें क्या लगता है जिंदगी में या दुनिया में और नीलोफर पैदा हो जाए, would that be a better world? I think it would. I think it Imagine will be the best world. many Nilofars in this world. I think it would be such a beautiful world, Yes. right? Right. And on that note, we're going to end this podcast. So thank you so much for being here, Hanifa. Thank you, Gulshan. Thank you. Thank you. And thank you, Nilofar. Keep that spirit. Yeah? Yes, sure. And we all love you. Me too. Thank you. Hope you enjoyed this episode. I know it was a little bit in Urdu and English, but this is what we are comfortable talking in. And
yeah, looking forward to the next one. गाइस मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे आसिफेस को सपोर्ट करो, अभी मेरी मम्मा को भी सपोर्ट की हूँ. आप आए SFS में आप आए. प्लीज आइए, एंजॉय करें प्लीज, और प्लीज मिस नहीं करना कोई आउटिंग्स. Thank you. मैं Thank आपको you so यही कहना चाहूंगी. Thank you. Okay, bye. Okay. We love you. Bye.